पाकिस्तान को इवेंट में मुसलसल दूसरी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां। जनाब, एक तकलीफ दे खबर कि पाकिस्तान टीम जो है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 में शिकस्त पे शिकस्त की जानिब बढ़ रही है। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक मैं जो बात नहीं करना चाहता था लेकिन आज मैं करने पर मजबूर हो गया हूँ, वो ये कि आखिर लाहौर ग्रुप और कराची ग्रुप की जो कशमकश है ये इस टीम को कहां पर लेकर जाएगी। मैं यकीनन आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करूंगा कि सरफराज अहमद, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं उनको एक सज़ा दी जा रही है। किस बात की सज़ा है आज के इस प्रोग्राम में हम डिसाइड करेंगे। और दूसरी जानिब लाहौर ग्रुप के जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं उनमें शादाब खान हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो, या जो भी परफॉर्म ना करने वाला खिलाड़ी है उसको टीम में मुसलसल शामिल किया जा रहा है। और चाहे उसमें हमें शिकस्त का सामना करना पड़े या चाहे हमें जिल्लत का सामना करना पड़े, हम लोग अपनी जिद पर कायम हैं। हमें दोस्तियां निभानी हैं और हमें अपने ताल्लुक को बेहतर बनाना है। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा तल्ख ज़रूर है लेकिन मैं इस प्रोग्राम में ज़रूर इन टॉपिक्स को, इन बातों को डिस्कस करने जाऊँगा। मैं थोड़ा माजी के दरीचों में झांक के देखता हूँ। हम देखते हैं कि सरफराज अहमद जब कप्तान थे, पाकिस्तान टीम T20 में वर्ल्ड नंबर 1 पर पहुंच चुकी थी, वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पे पहुंचने वाली थी और दुनिया भर में एक 11 कंटिन्यूस जो सीरीज हैं पाकिस्तान ने वो जीती। 11 सीरीज T20 की मुसलसल जीत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने। और इस कदर शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाले कप्तान को फारिग कर दिया जाता है सिर्फ एक सीरीज हारने पर, तो वो कौन जिम्मेदार है? यकीनन उस वक्त का जो पंजाब ग्रुप था हमारा, मिसबाह उल हक जिनको कि लाया गया जनाब और बड़े शानदार अंदाज में 2 जगह पर उनको चीफ सेलेक्टर के तौर पर रखा गया, उनको चीफ कोच के तौर पर रखा गया। अजीबो गरीब मंतक ये क्रिकेट के अंदर ये ना कभी भी प्रोफेशनलिज्म में नहीं आती है। और उन्होंने नेक पातशाह कहलाने वाले जनाब मिसबाह उल हक साहब ने जो है वो अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करते हुए कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सरफराज अहमद को टीम से फारिग कर दिया। मैं बड़े बोल्ड अंदाज में तमाम चीज़ों को बेनकाब करने की कोशिश करूंगा। दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर की आप बात करते हैं। मोहम्मद आमिर सिर्फ 16-17 साल की उम्र में जब उन पर एक जुए का जो है वो एक इल्ज़ाम लगा और वो इल्ज़ाम साबित हुआ और साबित भी हुआ और उन्होंने उसका एतराफ़ भी किया। इस बात को सराहना चाहिए कि उस वक्त के जो क्रिकेट बोर्ड था पाकिस्तान का, उस बोर्ड ने जो है वो 2 उन प्लेयर्स को बिल्कुल आज तक टीम में जगह नहीं दी, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट को, जिन्होंने प्रॉपर वे में आकर अपने एतराफ़ जुर्म नहीं किया। लेकिन मोहम्मद आमिर की एक तो एज का यकीनन उनकी उम्र उस वक्त बहुत कम थी और उस उम्र में उनसे ये गलती हुई, उस गलती का उन्होंने एतराफ़ फिर कर लिया। एतराफ़ करने के बाद, एतराफ़ जुर्म करने के बाद PCB के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में उन्होंने जो है वो हिस्सा लिया। उनको लिए लेक्चर्स रखे गए, 5 साल तरबियत ली उन्होंने, 5 साल पाबंदी का सामना किया। जो जुर्म किया उससे कहीं ज़्यादा मेरा ख्याल है कि उनको उसकी सज़ा, उन्होंने उसकी वो सज़ा जो है वो हासिल की। अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त भी तौबा करने पर, अपने जुर्म की माफ़ी मांगने पर, मानने पर अल्लाह माफ़ कर देता है। और हर जो जुर्म है उस जुर्म की एक ख़ास सज़ा मुकर्रर है। जब उसकी सज़ा उनको मिल चुकी तो उसके बावजूद जब वो अपनी तमाम बहाली का प्रोसेस मुकम्मल करके, प्रोग्राम पूरा करके वापस टीम में आते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद भी उनको नफ़रतों का सामना करना पड़ा। और जनाब ये फरिश्ता खुद को कहने वाले, जो फरिश्ता सिर्फ इंसान के लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले ही तमाम में मदद ज़ात मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हफीज़ और ये तमाम फरिश्ते जितने हमारे हैं, रमीज़ राजा और जनाब इन लोगों ने, नजम सेठी ग्रुप तक ने अभी तक जो है वो मोहम्मद आमिर को जो है वो टीम में जगह बनाने के लिए नहीं दी गई, बल्कि उनको मिसबाह समेत तमाम लोगों की जानिब से नफ़रत का और हद तक अमेज़ रवैया का सामना करना पड़ा। और मोहम्मद आमिर को भी ताहाल टीम में जगह नहीं दी गई। हालांकि मोहम्मद आमिर जो है वो परफॉर्म भी कर रहे थे, पाकिस्तान टीम में शामिल भी थे। और जब अभी ज़ख्मी हुए नसीम शाह
نسیم شاہ کی انجری کے بعد جب ان کو ٹیم میں جگہ نہیں رہی ورلڈ کپ میں جب وہ نہیں تھے تو یقیناً پاکستان کے لیے ایک ورلڈ کلاس میں آ کر انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے محمد عامر سے بہتر چوائس بالکل بھی کوئی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن محمد عامر کو بالکل کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا بلکہ چیف سلیکٹر انضمام الحق نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ان کو ڈومیسٹک کرکٹ میں آ کر پرفارم کرنا پڑے گا, سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا. چلے جی, آپ کے سارے ڈومیسٹک سسٹم جو ہیں وہ انہی بچوں کے لیے رہ گئے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر اس وقت بھی مختلف کاؤنٹریز کے اندر مختلف جو لیگز ہو رہی ہیں ان میں پرفارم کر رہے ہیں اور بڑے لیول پہ جا کر پرفارم کر رہے ہیں. دنیا بھر میں ان کو عالمی سطح کے بالر کے طور پر مانا جاتا ہے. میری رائے میں یہ نسیم شاہ کے بعد اگر نسیم شاہ اس ٹیم میں نہیں تھے تو فوری طور پر اس سے بہتر چوائس پاکستان کے پاس نہیں ہو سکتی تھی. لیکن ان کی جگہ پر زمان خان کو شامل کیا گیا, لیکن اس کے باوجود کہ زمان خان ایک آؤٹ اسٹینڈنگ بالر ہے اور آخری اووروں کا خاص طور پر ایک ایسا پلیئر ہے جو میچ کو ایک دم تبدیل کرنے کی خاصیت رکھتا ہے, اس کے باوجود زمان کو ابھی تک پلینگ 11 میں جگہ نہیں دی گئی, جبکہ ان کی جگہ پر حارث رؤف مسلسل مار کھا رہے ہیں, نہ وکٹ لے پا رہے ہیں اور وکٹ لینا تو بعد کی بات ہے, سکور بھی روک نہیں پا رہے ہیں. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ گراؤنڈز, پچ اور سچویشن ان کو فیور نہیں دے رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بابر اعظم کی یہ ضد ہے کہ جی لاہور گروپ سے ہی میں نے بندہ جو ہے وہ آگے کھلانا ہے. سو حارث رؤف ابھی تک پلینگ 11 کا حصہ ہے اور زمان خان ایک بیسٹ چوائس ہونے کے باوجود, بہترین میچ وننگ بالر ہونے کے باوجود ٹیم سے باہر بیٹھے ہیں. سو جناب, جب آپ پسند ناپسند پہ چلیں گے تو پھر میچ کے ریزلٹس یہی ہوں گے کہ انڈیا بھی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور آسٹریلیا نے بھی ہمارے ساتھ کیا کیا. چھوٹی ٹیموں کو ہرانے کے بعد ہم نے جو ایک شادیانے بجائے وہ خوشی کا جشن منایا, بالکل بھی وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا تھا. یہ ہمارے لیول کی ٹیمز تھی, ان کو جن کے آگے سامنے آ کر ہم لوگوں کا شیرازہ بری طرح سے بکھر گیا. میں بات کرنا چاہوں گا شاداب خان پر. جی, شاداب خان مسلسل ایک سال سے فیل جا رہے تھے, بالکل بھی پرفارم نہیں کر پا رہے تھے, مکمل طور پر فیل تھے. نہ صرف وکٹس لینے میں ناکام تھے, نہ صرف بری طرح سے سکور ان کو پڑ رہا تھا بہت زیادہ. تیسری جو ان کی خاصیت جو فیلڈنگ ہے اس میں وہ کامیاب جا رہے ہیں, ورنہ بیٹنگ بالنگ دونوں میں بری طرح ناکام ہے. بیٹنگ میں ان کے سکور اٹھا کے دیکھیے بالکل بری طرح سے ناکام چلے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بابر اعظم نے اس بات کی ضد قائم رکھی کہ میں نے شاداب خان کو ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل کرنا ہے, اور اگر وہ پرفارم نہیں کریں گے تو میں اس کو پلینگ 11 میں جگہ نہیں دوں گا, لیکن میں ساتھ ضرور رکھوں گا ان کو. اور جناب, دوستی نبھائی بڑے بھرپور انداز میں بابر نے اور شاداب خان کو ٹیم کا حصہ بنایا. اور 3 مسلسل میچوں میں جب یہ اسپنرز, ہمارے اسپنرز بری طرح ناکام ہیں, محمد نواز ہوں چاہے وہ شاداب خان ہوں, بری طرح سے ناکام نظر آ رہے ہیں. اور اس کا ایک میرٹ کو انصاف جب نہیں ہوگا نا تو پھر آپ ظلم کی حکومت چل سکتی ہے, نا انصافی کی حکومت نہیں چل سکتی. نا انصافی میں ہمیشہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ایک بڑی ذلت آپ کو شاداب خان, نواز اور اس کے بعد اسامہ میر کو جگہ دی گئی ٹیم میں, لیکن یہ سب ناکام ہو گئے کیونکہ آپ نے نا انصافی کی اور اماد وسیم کو ٹیم میں جگہ نہیں تھی. اماد وسیم جو کہ دنیا کی اس وقت بڑی سے بڑی تمام جتنی لیگز ہیں ان کا لازمی جز قرار دیے جاتے ہیں, ان کے بغیر کوئی لیگ بھی دنیا کی اس وقت نہیں ہو پا رہی ہے. اور بیٹنگ بالنگ دونوں میں بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دیتے چلے آ رہے ہیں. پاکستان کی جانب سے پہلا اوور پھینکنے کی واحد اسپنر ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں. پہلے ہی اوور میں جہاں پر بیٹنگ اسپننگ ٹریکس ہوتے ہیں ان ٹریکس پر خاص طور پہ پاکستان کے جہاں فاسٹ بالرز آپ نے دیکھا کہ شاہین افریدی تک جیسے بالر جو ہیں وہ پہلے اوورز میں سکور کو روکنے میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں, تو وہاں پر یہ ایک بیسٹ چوائس تھی کہ ہم اماد وسیم کو انڈیا کے ٹریکس کے اوپر پہلا اٹیک اوور ان سے کرواتے اور اس میں ایک ایسی جاندار اسپننگ پہلے اوورز میں کرانے کی صلاحیت ہے, نئے بال کے ساتھ اسپن کرنے کا اس کا جو ایک تجربہ ہے اسے ہم کیش کر سکتے تھے. اور خاص طور پہ انڈین ٹریکس کے اوپر, انڈین وکٹس کے اوپر جہاں پر کہ بال اچھا سے اسپن ہوتا ہے اور اسپنرز ابھی تک کامیاب جا رہے ہیں. لیکن پاکستان جو کہ اسپنرز کا ایک ایسی ہسٹری رکھتا ہے, ایسی تاریخ رکھتا ہے, عبد القادر, مشتاق احمد, ثقلین مشتاق, یاسر شاہ اور بہت انٹرنیشنل لیول کے بہت ہائی کلاس بالرز پاکستان نے دانش کلیریا سمیت پیدا کیے. لیکن آپ دیکھیے کہ آج ہمارے جو اسپنرز ہیں وہ بری طرح سے پٹ رہے ہیں. کیوں پٹ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لیول ہی ان کا وہ نہیں ہے جس لیول کے اسپنرز ہم کھلا رہے ہیں. یہ اسپنرز ہرگز بھی انٹرنیشنل لیول پہ نہیں کمپیٹ کر پا رہے. آپ انڈین اسپنرز کو دیکھیے, آپ باقی جو انگلش ٹیمز ہیں
انگلش ٹیم ہے, چاہے وہ آسٹریلین ہے, نیوزی لینڈ ہے, انہوں نے ایسے ورلڈ کلاس اسپنرز جو ہیں وہ اس وقت اپنی ٹیموں میں شامل کیے ہوئے ہیں کہ جو سکورز کو روکنے میں سب سے زیادہ مرکزی کردار نہ صرف ادا کر رہے ہیں بلکہ انڈین اسپنرز وکٹ ٹیکنگ میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو ایسے میں پاکستان کے پاس ایک جو بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے وہ ایک ورلڈ کلاس اسپنر کا ہے جو کہ پاکستان کی ٹیم میں کہیں نظر نہیں آ رہا. اور شاداب خان کو کھلانے کی جو ضد ہے بابر اعظم کی, جس کا باقاعدہ چیئرمین کرکٹ بورڈ زکا اشرف نے اپنی پریس کانفرنس پہ اظہار کیا کہ بابر اعظم نے اپنی مرضی کی ٹیم جو ہے وہ سلیکٹ کی اور اس میں شاداب خان کے لیے جگہ لڑ کر مانگی. اور جناب جب آپ نے لڑ کے جگہ مانگی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جب ناانصافی آپ کریں گے تو آپ کو اسی طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. زکا اشرف چیئرمین کرکٹ بورڈ نے خود اس بات کا اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ کے فوراً بعد بڑے پیمانے پر ٹیم میں تبدیلیاں کی جائیں گی. تو جناب اگر آپ شکست کھا کر ورلڈ کپ میں بری طرح سے ذلت کے ساتھ سامنے آئیں گے, واپس آئیں گے, تو یقیناً یہ تبدیلیاں بھی ان کے لیے جسٹیفائی کرنا آسان ہو جائیں گی. تو آپ نے ورلڈ کپ میں بابر اعظم, آپ نے انضمام الحق, آپ نے میرٹ کی دھجیاں بکھیری, آپ نے جن سٹارز کا, جن زبردست پلیئرز کا, میں کہتا ہوں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمرز کا جو جنہوں نے پرفارمنس دی ماضی میں, عماد وسیم کی پرفارمنس کسی سے ڈگی جو بھی نہیں ہے. آپ کے سرفراز نے کمی نہیں رکھی ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ سرفراز کی جگہ شاید آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ رضوان کی پرفارمنس بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور اس کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. لیکن عماد وسیم کی آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. عماد وسیم ایک ایسا کھلاڑی ہے جس کے ساتھ آپ پہلے اوور پھینکتے, جس کے ساتھ آپ میچ وننگ پلیئر ہے, نہ صرف بالنگ میں بلکہ اپنی بیٹنگ کے ذریعے بھی پاکستان کو کسی بھی بڑی سے بڑی ٹیم کے خلاف جتوانے کی صلاحیت رکھتا ہے. سو جناب جب آپ ناانصافی کی طرف بڑھیں گے, جب آپ میرٹ پہ فیصلے نہیں کریں گے تو پھر انڈیا, آسٹریلیا سمیت آگے بھی آپ کو مزید شکستوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سو جناب ایک تو آپ کی ٹیم میں سب سے پہلے ناانصافی کا عنصر نظر آتا ہے. یہ لاہور کراچی کی تقسیم نظر آتی ہے جو کہ ٹیم کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور اس سے اگلی جو تباہی جس کی میں پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں, دیٹ از دا زکا اشرف صاحب, چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ. جی جناب, ان سے میں کم از کم یہی توقع رکھتا ہوں کہ رائٹ آفٹر دا ورلڈ کپ اگر پاکستان ٹیم خدا نخواستہ شکست کا سامنا کر کے واپس آتی ہے تو ایسی صورت میں زکا اشرف پورے کا پورا کراچی گروپ جو ہے اس کو اٹھا کر ٹیم پہ نافذ کر دیں گے. اور لاہور کے جو پلیئرز ہیں یہ اب اپنی چھٹی کا وقت سمجھیں کیونکہ کراچی کا جو چیئرمین بورڈ ہے وہ آ چکا ہے اور وہ اب کراچی کی ٹیم بنائے گا. تو جب تک لاہور کراچی کی کھینچا تانی یہ چلتی رہے گی تب تک پاکستان کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا. پاکستان کیسے سامنے آئے گا؟ صرف میرٹ کی صورت میں سامنے آئے گا جب آپ ان پلیئرز کو سامنے لے کر آئیں گے جو واقعی میچ وننگ ہوں, جو انٹرنیشنل کیلیبر کے ہوں اور جو پرفارم کر کے پاکستان کو فتح تک پہنچا سکیں. سو جناب اگر آپ کو ہمارے پروگرام میں کچھ بھی کمنٹ کرنا ہے تو آئیے نیچے کمنٹ کیجئے اور بات کیجئے, اپنے کمنٹس ضرور دیجئے تاکہ ہم آگے مزید اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ورلڈ کپ ابھی چل رہا ہے, گرین شرٹس کا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ ابھی 5 میچز, راؤنڈ میچز جو ہیں وہ جاری ہیں اور 5ویں نمبر پر اس وقت سٹینڈ کر رہا ہے ٹیبل پوائنٹ پہ. بیسٹ آف لک فار دا گرین شرٹ, بیسٹ آف لک فار دا بابر اعظم 11. تو جناب میرٹ پہ فیصلے کیجئے, زمان خان کو جگہ دیجئے موجودہ اسکواڈ میں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتری اور فتح کی جانب لے کر آگے بڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اور اگر آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت ہمارے چینل اردو جائزہ کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑ جائیے تاکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر جو ہی آپ سے ان ڈسکشنز کو لے کر آگے بڑھ سکیں. اپنا اور خاص طور پر اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.